अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली K2 से मैं हूं मंजर शिगरी। नाजरीन, आप गिलगित बल्तिस्तान में जब भी सर्दियों का आगाज़ होता है तो यकदम मौसम जो है ठंडा तो होता है, लेकिन माहौल जो है वो अक्सर गर्मा गर्म रहता है। गंदम सब्सिडी का इशू जब भी आया सर्दियों में आया, और सर्दियों में लोग जो है वो अपने जिस्म को गर्म करने के लिए या अपनी चीज़ों को गर्म करने के लिए वो एहतिजाजी तहरीकें शुरू करते हैं। 8.5 रुपये से जाके अब 52 रुपये पर गंदम सब्सिडी वाला रेट जो है ग्रेजुअली बढ़ता रहा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है साबिक वज़ीर ख़जाना मेंबर मौजूदा असम्बली जो है जावेद मनावर साहब, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन से इस वक्त इस्लामाबाद से हैं मौलाना सुल्तान रईस। मौलाना सुल्तान रईस की हिस्ट्री थोड़ी सी आप सब वाकिफ़ होंगे कि गंदम सब्सिडी की वजह से मौलाना सुल्तान रईस जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो गए, और फिर बाद में थोड़ा से जनरल इलेक्शन में 2020 में उन्होंने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया। जावेद मनावर साहब से भी आप सब वाकिफ़ है, हम गुफ्तगू करेंगे। और हम उसी बात पे पहले हम जाते हैं मौलाना सुल्तान रईस की जानिब। मौलाना साहब, क्या समझते हैं कि अचानक ये जो कुछ हो गया 52 रुपये पर केजी का रेट आ गया, क्योंकि आप तो इस तहरीक के बड़े बानी थे, आपने बड़े लांग धरने दिए, बहुत चीज़ें कामयाब मूवमेंट की टैक्स के ख़िलाफ़ और गंदम सब्सिडी के हवाले से, और अब क्या होने जा रहा है, ये कैसे सब कुछ अचानक हो गया? बहुत शुक्रिया मंजर कुबरी साहब। सबसे पहले तो आप इस बात को देख लें जो आपने अपनी तमहीद में कहा। जब भी सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो गंदम सब्सिडी के हवाले से कोई ना कोई छेड़खानी लाजमी तौर पे की जाती है। इनकी एक बेसिक वजह तो ये है कि शायद हमारे हुक्मरानों को ये लगता है कि सर्दियों के मौसम में लोग गिलगित में नहीं होते हैं, डाउन की तरफ इलाज मुआलजा और दीगर मामलात के हवाले से निकल जाते हैं। और दूसरी फिर हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इस इलाके के अंदर जो भी हमारी हुकूमत आज तक आई है, क्योंकि मैं अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म में रहते हुए 3 हुकूमतों का मैं सामना कर चुका हूँ। मेहदी शाह साहब की हुकूमत हो, हफीजुर रहमान साहब की हुकूमत हो, खालिद खुर्शीद साहब की हुकूमत हो, और आज ये चौथी हुकूमत इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। मसला यहाँ पर यह है कि देखना यह है कि आया ये गंदम सब्सिडी का मसला किसी एक हुकूमत की रही है या सबकी तरजीहात में शामिल रहा है। इस बात को आप देख लें, हर आने वाली हुकूमत ने न जाने इस गंदम सब्सिडी के अंदर हुकूमत का क्या मफाद रखा हुआ है, पता नहीं। इस जो है ना 5-6 अरब रुपए का जो बजट है, जो गरीबों का हक है, इसको खाने में हड़प करने में हुकूमत को कौन सा ऐसा जो है ना दिली सुकून महसूस होता है। मेहदी शाह साहब के जमाने में भी गंदम सब्सिडी के ऊपर कट लगी। आपके सामने 21 दिन का पाकिस्तान की तारीख में तवील धरना हुआ, और उसके बाद जाके गंदम सब्सिडी बहाल हो गई। उसके बाद हफीजुर रहमान साहब के दौर में इसको टारगेटेड करने के हवाले से मुकम्मल तौर पे उनकी कोशिशें रही, मुकम्मल तौर पे उनकी मेहनत जारी रही, कमेटियां बनती रही हैं इसके ऊपर। और उसके बाद खालिद खुर्शीद साहब के दौर में भी गंदम सब्सिडी को टारगेट करने के हवाले से उनकी ओपन वजाहतें यहाँ पर मौजूद है, उनके मेंबरान की वजाहतें मौजूद हैं। आज जाके हाजी गुलबर साहब, इनके दौर में जाके इसको पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखें गुज़िश्ता 3 हुकूमतें और आज खालिद खुर्शीद साहब की हुकूमत, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आया 3 हुकूमतें इसके खात्मे में कामयाब क्यों नहीं हो सकी और हाजी गुलबर इसमें क्यों कामयाब हो रहे हैं। मसला इसका यहाँ पर यह है कि गुज़िश्ता तीनों हुकूमतें जो थी वो लाजमी तौर पे उसके अंदर अपोजिशन का कंसेप्ट भी होता था, हुकूमत का भी कंसेप्ट होता था, और उसके अलावा फिर मजहबी जमातें, वफाकी जमातें, कौमी जमातें, ये एक तसलसल। लेकिन इस हुकूमत के अंदर कोई अपोजिशन नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, कोई जो है मजहबी जमात, वो जमातें जो गंदम सब्सिडी के ऊपर वोट लेती रही। अच्छा मौलाना साहब, चूँकि आपने जो डिस्कस किया, चूँकि जावेद मनावर साहब आपकी पूरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, हम उन्हीं से एक सवाल ले लेते हैं। चूँकि आपने यही कह दिया कि खालिद खुर्शीद साहब के दौर में भी चूँकि इनिशियली ये रेट जो है वो बढ़ा दिए गए थे, तो उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे जावेद मनावर साहब,
تو ابھی آج کل جیسے آپ نے اپوزیشن کی بات کی، اپوزیشن نہیں ہے، تو جاوید مناور صاحب سے اسی کا جواب لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جاوید مناور صاحب کیا کہیں گے مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن نہیں ہے؟ اس وقت آپ لوگوں نے اپنے دور میں پہلی مرتبہ ریٹ کو جو ہے وہ آپ نے بڑھا دیا تھا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں مولانا صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ انہوں نے جہاں تک بات کی کہ ہمیں اب اپوزیشن اور حکومت نظر نہیں آ رہی، میں ان سے جزوی طور پہ اختلاف کے ساتھ ان سے کہوں گا کہ آج کل گلگت بلتستان میں گٹھ بندھن کی سرکار ہے۔ انہوں نے جو حکومتیں گنوائیں وہ سارے حکومتوں کے ممبران آج حکومت میں ہیں۔ مشترکہ طور پہ گٹھ بندھن کی سرکار ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے۔ انہوں نے گنوایا 2013 کے اندر 21 دن کا دھرنا انہوں نے خود لیڈ کیا، اور اس کے بعد حفیظ صاحب کے دور میں یہی مسئلہ ہوا، پھر خالد صاحب کے دور میں۔ میں اگر اپنے 2.5 سالہ ٹینیور کی بات کروں تو ہمارے اوپر بھی آخری 1.5 سال کے اندر بہت پریشر تھا کہ ہم انسٹنٹلی جس طرح سے یہ بڑھایا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ 50-70% تک جو ہے قیمتیں بڑھائیں۔ تو ہم نے ایک پروپوزل دیا تھا کہ ہم اگر گندم کی قیمتوں کو ریشنلائز کرتے ہیں تو ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس قابل بنا سکیں کہ ہم اپنی گندم جو ہے وہ خود پروڈیوس کر سکیں۔ اس کے لیے یقیناً ہم ایک ایگریکلچر سپورٹ فنڈ ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا۔ تو اب آج کی حکومت میں ان سے جزوی طور پہ اتفاق بھی کرتا ہوں، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں مولانا صاحب کہ یہ سارا پروسیس جس گٹھ بندھن کی سرکار میں ہوا ہے اس میں یہ ساری جماعتیں موجود ہیں، اور اس ساری جماعتوں کے جتنے بھی منسٹر صاحبان ہیں وہ آج حکومت سے بھی، عوام سے بھی، پبلک سے، اسمبلی سے نظریں چرا رہے ہیں۔ ان کی باڈی لینگویج اور ان کا جو دل اور دماغ خانہ جنگی کا شکار ہے۔ یہ جس طرح کا انسٹنٹ فیصلہ کیا گیا ہے اس میں یقیناً اب نہ حکومت نہ اپوزیشن بلکہ گلگت بلتستانی بن کے ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ یہ ہمارا اب قومی ایشو ہے۔ سبسڈی کی گندم اگر ہم لے رہے ہیں تو ہم نے اپنی لوکل پروڈکشن یقیناً بڑھانی ہے۔ اس کے لیے اس قابل ہمیں اگر بنایا گیا تو تب جا کے ہم کچھ سوچ سکتے ہیں، ادروائز اس پہ حکومت اپوزیشن کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جاوید صاحب ایک اور کوشچن یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جو ابھی گندم سبسڈی بڑھائے گی اس میں تو پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، میں نے یہی گزارش نون کی بھی ہے، شامل ہے، میں نے یہی گزارش آپ کی تحریک انصاف بھی شامل ہے، تو کیا کہیں گے کہ یہ سب جو عوام سے ووٹ لے کر منتخب ہوئے وہی عوام کے اوپر جو بم گرا رہے ہیں، تو کل یہ عوام ان کو پھر کیسے منتخب میں کرے گی؟ یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اس آج کی جو سرکار ہے، یہ جو کولیشن ہے، سب سے پہلے تو اس کے اوپر لیڈ لینا چاہیے۔ جو جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ گندم کی سبسڈی کی مہربانی اس جماعت نے کی ہے، کل کیا ہی زبردست حسن اتفاق تھا کہ اس گندم کو اس نہج پہ لے کے آنے کی پریس کانفرنس، اس کا اعلان بھی اسی پارٹی کے وزراء سے کروایا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو حکومت کے اندر موجود وزراء کو اس کے اوپر اپنا کلیئر موقف دینا چاہیے کہ آیا وہ عوام کے ساتھ ہیں اس موقف کے اوپر، اس معاملے کے اوپر، یا پھر جنہوں نے ان سے یہ فیصلہ کروایا ہے، وفاق کی جماعتیں، وفاقی جو انتظامیہ ہے، فیڈرل فائنانس ہے یا وفاقی حکومت ہے، یو نیم اٹ، ان کو اپنا کلیئر موقف دینا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے عوام کی، عوام پہ بم گرانے کی، تو اس میں گلگت بلتستان کی پوری عوام کو پارٹی لائن سے ہٹ کے تمام سول سوسائٹی کی جو تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کو تمام اپنے فروعی اختلافات، اپنے سیاسی اختلافات، اپنے نظریے کے اختلافات سے ہٹ کے گلگت بلتستان کے غریب کا سوچ کے ہم سب کو اس کے اوپر یک زبان نیریٹو دینا ہوگا۔ سر چونکہ جاوید صاحب اپنا مولانا صاحب سلطان رئیس صاحب سے سوال لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سالار رہے ہیں گندم سبسڈی کے حوالے سے۔ مولانا صاحب جیسے ابھی جاوید صاحب نے بات کی، کیا بننے جا رہا ہے؟ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے دوبارہ متحرک ہو گئی ہے؟ جو آپ کے جو حریف، جو آپ مخالف جو گروپ تھے، سنا ان کے آپس میں بھی رابطے ہو رہے ہیں، آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ کوئی احتجاج ہونے جا رہا ہے؟ کیا پلاننگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ بھی مسلسل میرے خیال میں دونوں گروپ رابطے میں ہیں، انجمن تاجران والا گروپ، جو آپ کے 2 گروپ بنے تھے، اب تک کی کیا اپڈیٹ ہے؟ جی منظر صاحب، ابھی تک کی اپڈیٹ اس حوالے سے یہ ہے، الحمدللہ وہ دونوں گروپ جو ہے ان کا ذاتی کوئی مفاد نہیں تھا۔ البتہ یہ ہے کہ گزشتہ 2-3 سالوں سے چونکہ اس طرح کی تحریک چل نہیں پائی، جس کی وجہ سے وہ انڈیویجولی اپنے
کچھ ہم خیال دوست ادھر جمع تھے، کچھ ہم خیال یہاں پہ جمع، وہ اپنے بنیادوں پہ کام کر رہے تھے. لیکن جب سے یہ جو واقعہ ہوا ہے گندم سبسڈی کا، اس پہ الحمدللہ مجھ سمیت اور بھی ہمارے جو پرانے جو سابقین عوامی ایکشن کمیٹی کے ذمہ داران تھے، ان کی محنت اس میں کارآمد ثابت ہوئی ہے. آج کل کی اپڈیٹ ابھی تک نہایت ہی نیک شگون ہے. انشاءاللہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دونوں جو دڑے ہیں وہ ایک پیج پہ ہوں گے، نہ دونوں دڑے ایک پیج پہ ہوں گے، بلکہ تمام سیاسی مذہبی جو جماعتیں اور جو اشخاص ہیں جو سابقہ عوامی ایکشن کمیٹی میں کہیں نہ کہیں ان کا رول کلیدی کردار ادا کرتا رہا ہے، وہ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑیں گے. اور منظر صاحب یہ بات آپ دیکھ لیں، میں نے گزشتہ دنوں بھی یہ کہا، یہ صرف گندم سبسڈی کا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر موجودہ حکومت اپنا اینڈ کرے گی. اس حکومت سے جس مقصد کے لیے اس کو لایا گیا ہے، 5 کام اس حکومت سے لیے جانے ہیں. یہ میں آن ایئر آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں. نمبر 1 یہ کہ گندم سبسڈی انہوں نے ختم کرانا تھا، جس پہ پہلا اٹیمپٹ انہوں نے اس پہ کر دیا. دوسرا، انہوں نے گلگت بلتستان کے اندر جو ٹیکسز کا نظام اڈاپٹیشن ایکٹ تھا 2017 میں خاقان عباسی کے ساتھ ٹیبل ٹاک کر کے ہم نے اس کو ختم کرایا تھا، کلوز کرایا تھا، دوبارہ بحال کیا جائے گا گلگت کے بلتستان کے اندر. اور ہوٹلنگ سے لے کے اور دیگر تاجران اور دیگر انکم ٹیکس کے سارے جو فارمیلٹیز ہیں ٹیکسز کی، وہ گلگت بلتستان میں لاگو ہوں گی. اور تیسرے نمبر پہ لینڈ ریفارمز کے نام پہ انہوں نے دوبارہ زمینوں کے حوالے سے انہوں نے اپنی جو ہے نا جو مخصوص سوچ کا استعمال کرنا ہے اور زمینوں کا بندرباٹ کرنا ہے. وفاقی اداروں کو زمینیں الاٹ ہونی ہے. اور چوتھے نمبر پہ گلگت بلتستان کے اندر جو آج این سی پی گاڑی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، اس کے اوپر قدغن لگانے کی مکمل طور پہ کوشش کی جانی ہے اور اسی دور حکومت کے اندر ہوگی. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، سست رائے پورٹ اور ناٹکو یہ ہمارے اہم ادارے ہیں، یہ ہمارا قومی جو ہے ورثہ ہے، اس کے اوپر بھی شب خون مارنے کی مکمل طور پہ کوشش ہے. مولانا صاحب غالباً بجلی کے ریٹس بھی میرے خیال میں گریجولی اس کو بھی بڑھایا جا رہا ہے. لیکن ایک کوشچن آپ سے بنتا ہے ایک کوشچن آپ سے بنتا ہے مولانا صاحب کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر صاحب کو یہاں سے اسپیشلی جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے اسکردو لے جایا گیا، وہاں پہ کیبنٹ سیشن کیا گیا. اور وہ جیسے جاوید مناور صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ پیپلز پارٹی جو دعوے دار تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہے وہ اس کے سبسڈی دی تھی گلگت بلتستان کے لیے، انہی کے ایک وزیر کے ساتھ یہ اناؤنس کرایا گیا. ان سب چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہرحال دیکھیں، یہ تو ہمارا المیہ ہے. حاجی گلبر صاحب نے تو پھر بھی ہیلی کاپٹر پہ جا کے یہ فیصلہ کیا ہے. ہمارے کچھ دوست تو گزشتہ حکومتوں میں جو ہے نا بائی روڈ اسلام آباد جا کے سائن کر کے آئے ہیں. تو یہ ہماری وفاداری کا عالم ہے. ہم جب کرنے پہ آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے مفاد کتنا ہے، وفاق کا مفاد کتنا ہے اور حکومت کا مفاد کتنا ہے. لیکن بات جو ہے، جو دیکھنے کی چیز ہے، ہم نے بارہا حکومت کو یہ کہا، شاید جاوید منوا صاحب بھی اس بات کو آن کریں گے، ہم نے ان کو یہ کہا اور سابقہ جو ادوار میں ہم نے یہ کہا، یار دیکھیں عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت یہ کوئی مخالف سمت پہ کھڑے دو گروہ نہیں ہے. آپ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی گلی کوچوں میں رہنے والا ایک فورم ہے. عوامی مسائل آپ سے زیادہ ان کا ادراک ہوتا ہے ان مسائل کا. ہم نے کہا ہم وہ مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ مسائل آپ وفاق تک پہنچائیں. اس کے علاوہ صوبائی حکومت کے اوپر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے اپنے دور میں یہ کہا کہ بھائی ہم اگر ٹیکس نہ لگائیں تو ہم اپنی حکومت کیسے چلائیں، ہم گندم سبسڈی ٹارگیٹڈ نہ کریں تو ہم اپنی حکومت کیسے چلائیں. ہم نے یہ کہا آپ اپنے وسائل اپنے کنٹرول میں لائیں، آپ اپنے محکمے اپنے انڈر میں لائیں، اس سے آپ کی بھی سروائیول ہوگی، آپ کے ادارے بھی کھڑے ہوں گے، آپ اس کی وجہ سے لوگوں کو جابز دینے کے بھی آپ اہلیت رکھتے ہوں گے. اور یہی وجہ آپ کے سامنے ہے. 2017 میں ہم نے کہا آپ ٹیکس نہیں لگاؤ، یہ لو، یہ آپ کا مائننگ ڈپارٹمنٹ آپ کو ایکشن کمیٹی نے احتجاج کر کے منتقل کرا ہے، یہ ٹوریزم کا ڈپارٹمنٹ احتجاج کر کے ایکشن کمیٹی نے لایا. اور آج بھی فارسٹ کا ڈپارٹمنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو ایکشن کمیٹی کی وجہ سے. بالکل مولانا صاحب میں سمجھ گیا، جو 18 امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کو منتقل ہونے تھے پاورز وہ نہیں ہوئے تھے، احتجاج ہوا پبلکلی. بالکل. تو اب ہم کوشچن لیتے ہیں جاوید مناور صاحب سے. جاوید مناور صاحب، یہ ساری جو چیزیں ہیں مولانا صاحب کو بھی آپ نے سنا، سمپل سا یہ بتا دے
کہ یہ جو اب ریٹ انکریز ہوئے اس کو روکنے کے لیے حکومت اپوزیشن کوئی رول پلے کرے گی یا عوام رول پلے کرے گی؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں ہم نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمیں حکومت، ٹریجری، اپوزیشن، سول سوسائٹی، ان کی تفرقات اور تقسیم سے گلگت بلتستان کو نکلنا ہوگا۔ مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ گلگت بلتستان کے مشترکہ مفادات کے اوپر جو انہوں نے بھی تقاضا کیا، انہوں نے جو پورا اپنی سٹرگل کا ذکر کیا، یقیناً یہ ساری چیزیں جب تک گلگت بلتستان کوئی قومی نیریٹو کسی چیز کے اوپر نہ دے پائے، یہ ان سب کا حصول ممکن نہیں تھا۔ تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں پہ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن نہ ہو، حکومت جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ آج حکومت میں ہم بیٹھے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف ایک پریشر گروپ ہیں۔ کنسالیڈیٹڈ ہماری ڈیمانڈ پچ ہونی چاہیے ایز اے قوم، ایک نیشنل نیریٹو۔ اب اس گندم سبسڈی کے ایشو کے اوپر آج میری کہیں گفت و شنید ہوئی 2-4 جگہوں کے اوپر، تو ہمیں پتہ چلا کہ جو حکومت کے اندر اتحادی ہیں، اتحادی یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کے اوپر پراپر نیگوسیشن، کنسلٹیشن نہیں ہوئی ہے، لیکن اناؤنسمنٹ ان سے کروائی گئی ہے۔ یقیناً تمام جماعتوں کو اس کے اوپر، تمام سول سوسائٹی کو اس کے اوپر، تمام جو تاجر تنظیمیں ہیں، ہماری عوامی ایکشن کمیٹی ہے، ہمارے پاس جو ہمارے چیمبرز ہیں، ان سب کو کنسلٹیشن کا حصہ بنایا جانا چاہیے تھا۔ اس کے اوپر تمام ہمارے جو عمائدین ہیں، سیاسی اکابرین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ تب ہم ایک نیشنل نیریٹو دے پاتے کہ اگر اتنا کوئی ناگزیر ہے، اتنی کوئی ضروری ہے کہ آپ کو اس طرح انسٹنٹلی اتنی قیمتوں پہ جانا ہو، تو آپ کم از کم فیڈرل کو اس چیز کے اوپر تو لے کے آئیں کہ یار گلگت بلتستان کی لوکل ویٹ پروڈکشن کیسی ہونی چاہیے، ہم لوکلی کتنا پروکیور کر پاتے ہیں۔ اگر ہم وفاق کی بات مان کے کمپلیٹلی جو ہے وہ قیمتوں کے برابر سبسڈی اگر خدا نخواستہ پوری ریووک ہو جاتی ہے، ہمارے پاس تو سپلائی لائن بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اوپن مارکیٹ بھی گندم کی نہیں ہے، تو کیا گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہم بغیر گندم کے رکھیں گے؟ ہم جاوید صاحب، کوشچن سمپل سا ہے کہ ہم فیڈرل کو یا گلگت بلتستان گورنمنٹ کو کس طرح پریشرائز کر سکتے، کیسے کر سکتے؟ گلگت بلتستان کی پوری قوم کو ایک نیشنل نیریٹو کے ساتھ وفاق کو اپنی اصل حیثیت، اصل اہمیت بتانا ہوگا۔ اس کے لیے گلگت بلتستان کے لوگوں کو ایک قوم بننا ہوگا۔ گلگت بلتستان کے جو نظریاتی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں، سیکٹیرین رفٹس ہیں، سب نیشنلزم ہیں، یوتھ میں جو ہماری نئے جو فرسٹریشن جنم لے رہی ہے، اس سب کے لیے ایک نیشنل نیریٹو دینا ہے۔ بات صرف گندم سبسڈی کی نہیں ہے، اگر ہم ایک قوم بن پائے تو دیگر اشیاء کے اوپر بھی ہم سبسڈی لے سکتے ہیں۔ اب فیڈرل کے اندر ابھی بھی آج بھی آپ کی میٹرو بس کے اوپر سبسڈی مل رہی ہے، آپ کی گرین لائن کے اوپر سبسڈی مل رہی ہے، آپ کو سستا آٹا اسکیم میں 400 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تو گلگت بلتستان کو جو 5, 10, 20 ارب روپے کا جو امپیکٹ پڑنا ہے وہ پورے گلگت بلتستان پہ پڑنا ہے۔ جاوید صاحب، سوال لیتے ہیں مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، کیا تیاریاں کی ہے آپ کی ٹیم نے؟ کیا احتجاج ہونے جا رہا ہے؟ کب سے جا رہا ہے؟ کب سے ہونا ہے؟ کیا خبر دیں گے سر؟ جی، اس حوالے سے آج ہماری جو جنرل اجلاس ہوا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کا، میں مکمل طور پہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ تمام اضلاع سے اس احتجاج کو اٹھایا جائے گا۔ اس کا اپنا دیامر سے اس کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل پرسوں میں دیامر کی طرف اس سے پیش رفت شروع ہوگی۔ پھر تب تک گلگت میں جو ہمارے مختلف جماعتوں کے ذمہ داران ہیں یا جو عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر چھوٹے موٹے مسائل تھے، وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں کے اندر حل ہوں گے۔ تو میں امید کر رہا ہوں انشاءاللہ آئندہ 2 سے 3 دنوں کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی ایک پیج پہ ہوگی، اور حکومت کے خلاف جس طرح 2013 اور 2014 میں جو ایک تحریک شروع ہوئی، اسی نوعیت کی تحریک انشاءاللہ دوبارہ سے گلگت بلتستان میں اٹھے گی۔ مولانا صاحب، یہ بھی بتائے کہ عوامی ایکشن کمیٹی از خود یہ تحریک کا حصہ بنے گی یا جو ادر پارٹیز ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہے، جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ بھی کوئی رابطہ ہے کہ نہیں خود یہ تحریک شروع کریں گے؟ دیکھیں، عوامی ایکشن کمیٹی بیسک آپ دیکھ لیں تو یہ ایک اتحادی فورم ہے، ٹھیک ہے، الائنس کا نام ہے، یہ کوئی الگ سے تنظیم نہیں ہے۔ لازمی طور پہ اس میں وفاقی قومی مذہبی تمام جماعتیں، تمام ایسوسیشنز اور تمام فورمز اس کے اندر شامل ہیں اور رہیں گے، اور آئندہ بھی جو جماعتیں شامل نہیں ہیں وہ بھی لازمی طور پہ اس اہم ایشو کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جڑیں گے۔ اور یہ جو تحریک چلے گی انشاءاللہ یہ کسی ایک الائنس کی یا ایک جو ہے نا فرم کی نہیں چلے گی، یہ گلگت بلتستان بھر کی تحریک چلے گی۔ اس کے اندر لازمی طور پہ اپوزیشن جو آج اسمبلی میں ہے، یقینی طور پہ ان کا بھی تعاون ہم سمجھتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ رہے گا، اور باقی جو دیگر ہمارے فرمز ہے
ان کے ساتھ ہمارے رابطے شروع ہو چکے ہیں. ممکن ہے آج کل میں اپوزیشن جو جماعتیں ہیں یا جو افراد ہیں ان کے ساتھ بھی عوامی ایکشن کمیٹی کی کوئی سیٹنگ ہو جائے اور پھر مشترکہ طور پہ دو ہزار تیرہ سے سخت احتجاج ہوگا. کس نوعیت کا احتجاج ہوگا یہ؟ دیکھیں اس پہ اس وقت ہماری جو بات چیت چل رہی ہے وہ صرف گندم کے اوپر نہیں چل رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں گندم کے اوپر تو یہ کوئی طویل احتجاج کی میں کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہوں. یہ 2-4 جلسوں کا معاملہ ہے، اس نے حل ہونا ہے. لیکن ہم جو میں نے 5 نکات آپ کے سامنے ابھی یہاں بیان کر دی ہیں، اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کے اوپر ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنا کے اس پہ ہم کام کریں. اور مکمل طور پہ دیکھیں ہر آنے والی حکومت گندم سبسڈی کی وجہ سے جو ہے ایک حکومت جو ہے عوام کو ایک مذاق بنا کے اور ایک تماشا بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ کبھی ریٹ بڑھا رہے ہیں، کبھی گھٹا رہے ہیں، کبھی کم کر رہے ہیں. اور اس بنیاد پہ ہم اب یہ چاہ رہے ہیں کہ مکمل طور پہ اس کا حل نکلے. جو بھی فیصلہ ہوگا دیر پا ہوگا، اور جو بھی تحریک ہوگی انشاءاللہ یہ ون ٹائم کی تحریک ہوگی. اس کے اندر بار بار نہ عوامی ایکشن کمیٹی کو نکلنا پڑے، نہ حکومتوں کو وہ جرات حاصل ہو کہ وہ ہر آئے روز کوئی ایسا فیصلہ عوام پہ مسلط کریں کہ کبھی پھر اس کو توڑنے کے لیے پھر گواریت کا بھی بیج بو دیا جائے گا، وفاق جو ہے نا لوکل نان لوکل کا بھی کیڑا ڈال دیا جائے گا، پھر جو ہے نا قومیت کا بھی اس میں جو رکھنا ڈال دیا جائے گا. لیکن اس دفعہ ہماری کوشش یہ ہے جو بھی ہماری تحریک ہوگی ون ٹائم ہوگی اور دیر پا اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب جاوید مناور صاحب سے پوچھتے ہیں، مناور صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک ہے، کیا یہ 2013 میں جیسے آپ کے اس وقت اللہ مغفرت فرمائے مرحوم مرزا حسین صاحب تھے، وہ انہوں نے اس کو ایک سٹیج پہ لا کے بریک اپ کروایا تھا، وہ ایک ایگریمنٹ تھا، کیا ہم دوبارہ اس گندم کے حوالے سے وہ 2013 والے سٹیج پہ واپس ریٹرن ہو سکتے ہیں؟ مختصر سا ٹائم کا. دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں عوامی نوعیت کے ہر معاملے کے اوپر ہم جو ہیں اپنے بڑوں کی لیگیسی انشاءاللہ لے کے آگے چلیں گے. مولانا صاحب نے جہاں تک بات کی کہ تمام جماعتیں، اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا ایک اجلاس ہمارا ہوا ہے اور ہمارا ایک اجلاس کل متوقع ہے. اس اجلاس کے بعد ہم یقیناً تمام مذہبی سیاسی جماعتیں، تمام یہ تنظیمیں ان سب کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کے اوپر ایک عوامی لائحہ عمل دیں گے اور شدید رد عمل دیں گے انشاءاللہ. ناظرین آپ نے شکریہ مولانا صاحب اور اپنا جاوید مناور صاحب. ناظرین آپ نے دونوں کو سنا، گفتگو گلگت بلتستان کے جو پاورز ہیں، بیسکلی جو بات ہو گئی، مولانا سلطان رئیس صاحب نے جو بات کی، جاوید مناور صاحب نے، وہ صرف گندم سبسڈی ہی نہیں ہے بلکہ ان کے گلگت بلتستان کے جو بیسک رائٹس ہیں، ان کے جو حقوق بنتے ہیں ان کے لیے عوامی سطح پہ سٹرگل کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.